हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, आज यौम दिफा पाकिस्तान 6 सितंबर है। 1965 की उस जंग की याद मनाई जा रही है जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जवां मर्दी और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन को शिकस्त फाश दी। लेकिन आज के दिन ही पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर और पाकिस्तान के मकबूल तरीन वज़ीर आज़म, मैं आज भी उनको वज़ीर आज़म समझता हूँ, इमरान खान को हदफ़े तनकीद बनाया जा रहा है। फैसलाबाद के जलसे में जब उन्होंने आईना दिखाया तो लोग बुरा मान गए। ISPR ने फौरी तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। मैं आमतौर पर जनरल इफ्तिखार को इस बात पे मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता क्योंकि वो एक फौज के ऐसे इदारे का हिस्सा है जिसको जो हुक्म दिया जाता है उस पर वो मीडिया को मुतला कर देता है। तो ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो असल में किसी और का हुक्म है, किसी और की दाढ़ी में तिनका है। इमरान खान ने तो किसी का नाम ही नहीं लिया, लेकिन मुहिब्बे वतन, अपने आप को अपने तिए मुहिब्बे वतन कहलाने वाले जर्नैल घबरा गए। उनकी कांपें टांगना शुरू हो गई और फौरी तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। इमरान खान से न जाने इतना खौफजदा क्यों है, जबकि इसी किस्म के कई बयानात पाकिस्तान के कई सियासतदान पहले भी दे चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आइए आपको याद करवाते हैं। ये वीडियो मुलाजा फरमाएं जिसमें इस वक्त के पाकिस्तान के वजीर दिफा, जिनको आपने पाकिस्तान का एक बड़ा ओहदा दे रखा है, पाकिस्तान की फौज के बारे में क्या कह रहे हैं। वीडियो देखें, फिर मैं बताऊंगा अगर आपको समझ ना आए कि वो क्या कह रहे हैं। देखें, ये जब फौजी जर्नैल जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट फलांगते हैं, टीवी स्टेशनों पे कब्जा करते हैं, आइन तोड़ते हैं, अपनी मर्जी की अदालतें बनाते हैं, अपनी मर्जी की कानून में तरामीम करते हैं, वो कौम और कानून के खिलाफ और आइन के खिलाफ जराइम करते हैं। उस वक्त इन लोगों को कोई हक नहीं है कि ये भुगटी जैसे एक मुहिब्बे वतन एक कौम प्रस्त जो है वो शख्स का कोई शहीद करें और पहले उसको वार्निंग दें। एक कौमी मुजरम है ये परवेज मुशर्रफ और उसके ये सारे चमचे जो है ये सारे उसके जो है वो उसके साथ इन लोगों ने मेरी बात सुनी चौधरी साहब, पहली दफा फौज कशी 50s में हुई, दूसरी दफा 60s में हुई। अच्छा खान साहब, एक मिनट सिर्फ एक मिनट बलूचिस्तान को तबाह किया इन्होंने। अभी हमें मशरकी पाकिस्तान का भी हिसाब देना है, इन्होंने वो भी तबाह किया। ये लोग सियासतदानों को कहते हैं कि झूठ बोलते हैं। ये जर्नैल जो है इन्होंने सारे तोड़ा इन्होंने। जी तो नाजरीन, आपने देखा ये ख्वाजे का गवाह डड्डू जिनको मैं कहा करता हूं, ख्वाजा गुगलू बगलो, ये क्या कह रहे हैं पाकिस्तान की फौज के बारे में। ना तो इनकी जबान साथ देती है ना इनका चेहरा, लेकिन अंदर से गद्दार है। असल गद्दार तो ये है जो कह रहे हैं अगर आपको यानी जनरल बाजवा या ISPR के जनरल इफ्तिखार साहब आपको समझ नहीं आई तो मैं जरा आपको इसकी आसान सलीस उर्दू में आपके सामने रख देता हूं कि ये क्या फरमा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 1965 की हारी हुई जंग को पाकिस्तान की फौज ने जीती हुई जंग जैली तौर पर जो है वो जाहिर किया। असल में पाकिस्तान फौज हार चुकी थी। और ये कह रहे हैं कि कारगिल में भी पाकिस्तान की फौज को खूब फेंटी लगी। यही कह रहे हैं ना, फेंटी का लफ्ज तकरीबन इन्होंने कहा है। और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज पर हम सारा बजट लुटा देते हैं,
لیکن وہ سرحدوں کی صحیح طرح سے حفاظت نہیں کر سکتی. کیا آپ نے ان کے بیانات کا بھی نوٹس لیا تھا؟ نہیں، بلکہ آپ نے تو ان کو وزیر دفاع لگا دیا سیدھا، ڈیفنس منسٹر انگریزی میں جس کو کہتے ہیں، یعنی پاکستان کی فوج کا سربراہ ہی لگا دیا ایک قسم کا. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی کل عدالت میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے 2 بڑی اہم باتیں کی. میڈیا سے شاید گفتگو کی ہے، اس میں بھی انہوں نے کوئی بات کی ہے یا کہیں کسی جگہ کی ہے. انہوں نے کہا اور ریمارکس دیے انہوں نے اپنی عدالت میں، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پاکستان کی فوج کے اداروں کے بارے میں اچھی بات نہیں کی. اطہر من اللہ صاحب، آپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. آئیے آپ کو آپ کی اپنی ہی ویڈیو دکھاتے ہیں اور پھر یہ بھی ناظرین کو بتائیں گے کہ آپ نے دوسری بات کیا کی اور اس کے بارے میں بھی آپ کو حقائق بتائیں گے. سے بڑی فارم آف کرپشن ہے. اچھا. کیونکہ جو 10 لاکھ روپے دے کے اور ایک پلاٹ کروڑ کا لیتا ہے تو وہ 1 کروڑ اور 90 لاکھ روپے جو ہے وہ عوام کے ہوتے ہیں جو اس کے جیب میں جاتے ہیں. اس ملک میں 3 اداروں نے، سول بیوروکریسی نے، فوج نے اور جوڈیشری نے، اور اس میں بھی میں نے نہیں سنا کہ کبھی کسی سیکشن افسر یا چپڑاسی کو ملتا ہو، پلاٹ سیکٹریوں کو ہی ملتا ہے. میں نے یہ بھی نہیں سنا کہ کبھی کسی سپاہی فوج کے پلاٹ ملتا ہو، ان کے بھی جرنیلوں کو ہی ملتا ہے. یا شہید یا اور میں نے سول ججوں کا کبھی نہیں سنا. اور اسی طرح میڈیا میں آپ کے جو کیمرہ مین جو شہید ہوتے ہیں، میں نے نہیں سنا کہ ان کو کبھی، یا رپورٹر جو بالکل ان کو ملتا ہو. وہ تو آج تک اپنے ویج ایوارڈ کے پیچھے رول رہے ہیں. دیکھیں، 3 ادارے انہوں نے اس سب سے بڑی کرپشن کو اپنے لیے لیگلائز اور انسٹیٹیوشنلائز کیا ہے. اور جب میڈیا پھیل گئی، زیادہ طاقتور ہو گئی، آزاد ہو گئی، ڈر سے کہ کہیں یہ لیگلائزڈ کرپشن ان کی وہ ایکسپوز نہ کر دیں تو ان کو بھی ساتھ ملا لیا. ان کو بھی ساتھ ملا دیا. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا اطہر من اللہ فوج کو کرپشن کا سب سے بڑا ادارہ قرار دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کرپشن کی اصل وجہ جو ہے وہ فوج ہے، پلاٹ لیتے ہیں جنرل، یہ کہہ رہے ہیں. اور اب انہوں نے دوسری جو بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ کئی اینکر نہیں، میرا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لنڈن کا ایک اینکر اپنے پروگرامز میں، اپنے ویلاگز میں کہتا پھرتا ہے کہ میرا یعنی اطہر من اللہ کا کوئی پلاٹ یا فلیٹ ہے مانچسٹر میں. جناب اطہر من اللہ صاحب بالکل ہم ٹھیک کہتے ہیں، بالکل درست کہتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ اتنے کایا ہیں، آپ اتنے ہوشیار ہیں کہ آپ وکیل سے جج بنے، جج سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بن گئے. آپ نے فوج کے ادارے پر تنقید کی، لیکن آج آپ بڑے ہی مننے چننے بننے بچے بن گئے. آپ نے کس طرح سے وہ مانچسٹر کا فلیٹ اپنے نام سے لیا ہوگا؟ یقیناً وہ آپ نے اپنے نام سے نہیں لیا. ہم آنے والے دنوں میں بتائیں گے کس کے نام سے لیا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس کی منی ٹریل کہاں سے آئی. اس میں ہم پھر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ دودھوں نہائے ہوئے ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ پاک صاف اور شفاف انسان ہیں. آپ نے عمران خان کے بیان پر تو ریمارکس دے دیے، آپ کو شہباز گل پر ہونے والے جسمانی اور جنسی تشدد کی خبر نہ ہوئی. آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ ایک امریکن شہری جو پاکستان میں اپنے وطن کی محبت میں وطن کی خدمت کرنے آیا تھا، اس پر کس قدر بہیمانہ تشدد کیا گیا. اس پر تو آپ نے کوئی ریمارکس دیے ہی نہیں. اور پھر آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ جمیل فروکی کو کس طرح ننگا کر کے مارا گیا، کیونکہ وہ صحافی ہیں اس لیے اس پر بھی آپ نے ریمارکس نہیں دیے. لیکن جب فوج کی بات آئی تو چونکہ آپ کو بڑا سخت قسم کا حکم نامہ آتا ہے اور وہ وہیں سے آتا ہے، اس لیے آپ نے اس ادارے پر عمران خان کی بات کو بڑا سیریس لیا اور سیریس لے رہے ہیں. حیرت ہے کہ آپ انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر انصاف کرنے کی بجائے، اور آپ کو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ اسلام آباد کی پولیس نے 4 معصوم بچوں کو صرف اس لیے پکڑ لیا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ذہنی مریض جنونی رہنما عطار تارڑ پر ہنس رہے تھے. اب آپ اس کی جنونیت کا اندازہ لگائیں
لیکن آپ کو بحیثیت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا، آپ نے اس پر ریمارکس ہی نہیں دیے کوئی بھی. پتہ نہیں کن باتوں کے آپ ریمارکس دیتے ہیں. آپ کو اپنے فلیٹس کے بارے میں تو پتہ چل جاتا ہے، کوئی آپ کے اوپر ویلاگ کر رہا ہے، عمران خان کے بیان پر آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اور اب میں جنرل افتخار صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی ایک میں پہلے کہا کہ آپ کا تو کام ہے حکم کی تعمیل کرنا، لیکن یہ سوال ضرور بنتا ہے کہ کیا فوج میں سارے ہی محب وطن ہیں؟ آپ بتائیں کتنے لوگ آپ کی کسٹڈی میں بغاوت کے جرم میں سزا بھگت رہے ہیں، کتنے لوگوں کو آپ نے اٹک کے جیل کے قلعے میں بند کر رکھا ہے، اور کتنے لوگوں کو بڑی خبر میں آنے والے دنوں میں دوں گا آپ نے بغاوت کے سلسلے میں حال ہی میں گرفتار کیا ہے، کتنے جرنیل پھانسی لگائے. اور پھر میاں بیمار شریف نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ ہم آپ سے حساب لیں گے. یہ سب لوگ فوج کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ سب لوگ پولیس کو گالیاں نہیں دے رہے، کسٹم کو گالیاں نہیں دے رہے، کسی اور ادارے کو گالیاں نہیں دے رہے، فوج کے ادارے کو گالیاں دے رہے ہیں. وہی فوج کا ادارہ جو آج کل مقدس گائے بنا ہوا ہے اور جو اپنے خلاف بولنے والوں کو ننگا کر کے مارتا ہے، تشدد کرتا ہے، بجلی کے جھٹکے لگاتا ہے. تو عمران خان نے کیا کہا فیصل آباد میں؟ کیا انہوں نے یہ کہا کہ ابھینندن کو پاکستان کی آرمی کا چیف لگا دیا جائے؟ کسی دشمن ملک کے بندے کا نام لے کر کہا کہ انہوں نے کہا محب وطن آدمی کو لگایا جائے. تو یہ تو آپ کے حلف کا حصہ ہے. آپ کہتے ہیں اپنے حلف میں جب حلف اٹھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کا محب وطن شہری بن کر اور پاکستان کا محب وطن ملازم بن کر زندگی گزاروں گا اور اپنے عہد کی پاسداری کروں گا. تو عمران خان نے کیا غلط کہا ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ کیا میاں بیمار شریف جن سے آپ لندن میں جا کر ملاقاتیں کرتے ہیں، کیا انہوں نے پرویز مشرف پر غداری کا مقدمہ نہیں بنوایا؟ جنرل پرویز مشرف کیا جنرل نہیں تھے؟ تو اسی طرح کی بات عمران خان نے کی. اور آپ ہمیشہ کرتے کیا ہیں؟ آپ کھیل کھیلتے ہیں جونیئر کو سینئر پر ترجیح دینے کا، سیاست دانوں کے ساتھ مل کر ایکسٹینشنز لینے کا. بھئی جتنی آپ کی مدت ملازمت ہے پوری کریں، گھر جائیں. ایکسٹینشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور آپ یہاں برمنگم میں اپنے ذاتی دوستوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایکسٹینشن لیں گے. تو اگر اس تناظر میں اس ساری بات چیت میں عمران خان نے یہ کہا کہ کوئی بھی پاکستان کی فوج کا سربراہ ایسا ہونا چاہیے جو محب وطن ہو، تو کیا غلط کہا؟ تو کیا آپ کے خیال میں پاکستان کی فوج کے سربراہ کو دشمن وطن ہونا چاہیے؟ کیا اس کو پاکستان کا دشمن ہونا چاہیے؟ یہ تو بچہ بچہ بھی یہی کہتا ہے کہ پاکستان کی سپہ سالاری اس بندے کے والے کی جانی چاہیے جو پکا پاکستانی ہو، جو پاکستان کی سالمیت کا سودا نہ کرتا ہو، جو غیر ملکی امداد کے سلسلے میں پاکستان کو کسی دوسرے کی جنگ میں نہ دھکیلتا ہو. تو عمران خان نے کیا کہا؟ اور اب تو عمران خان کی ہر بات سچ ثابت ہو رہی. جو بات عمران خان کرتا ہے جب اس کی آگ آپ تک پہنچتی ہے اور آپ کے تن بدن میں آگ لگتی ہے اور چور کی داڑھی میں تنکا بنتا ہے تو عوام سمجھ جاتی ہے کہ عمران خان سچا ہے اور سچ بولتا ہے. آصف علی زرداری اور شہباز شریف مل کر جو گنونا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ، فواد چودھری نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں سارا کھیل کھول کر رکھ دیا ہے. آپ سب کے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں. آپ کو اب یہ چاہیے عزت کی زندگی گزاریں، عزت کے ساتھ اپنے عہدے کا جو ٹرن اوور ہے اس کو پورا کریں اور گھر چلے جائیں، اور جس کا حق ہے اس کو دے دیں. لیکن آپ تو کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، ایکسٹینشن کا کھیل. جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ اپنے دوستوں کو کہہ رہے ہیں، ذاتی دوستوں کو، کہ میں ایکسٹینشن لوں گا، اور ایکسٹینشن اس لیے لینا چاہ رہے ہیں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ 76 کا کامن جو ہے اس کو پاس اوور کر کے تو 77 کے کامن تک پہنچا جائے. پی ایم اے لانگ کورس ہے، مینس کامن تو پولیس میں ہوتا ہے یا سول سروسز میں ہوتا ہے. پی ایم اے لانگ کورس 77 اس میں جایا جائے تاکہ اس وقت تک یہ لوگ جو 76 والے ہیں یہ ریٹائرڈ ہو جائیں اور آپ کا من پسندیدہ چہیتا دایاں بازو بایاں بازو گجر خانی وہ
گجر خان کے اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر کوئی بھی بڑا آدمی پیدا نہیں ہوا. گجر خان تو ویسے بڑا زرخیز علاقہ ہے, بڑے بڑے لوگ پیدا کیے, لیکن وہ جو علاقہ ہے اس میں صرف جو ہے وہ, اب میں کیا کہوں, ایک پیشے کو کہنا چاہتا ہوں, لیکن بہرحال وہ میرا تو زبان اس کو اجازت نہیں دیتی, لیکن ان کی عادات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس خاندان سے تعلق, اس کو لانا چاہتے ہیں, اور پھر چادریں بنی جائیں گی, اور پھر جو ہے وہ وہی کام کیا جائے گا جو اس پیشے کے لوگ کرتے ہیں. تو آپ تو اس بندے کو لانا چاہتے ہیں جس نے اس ساری رجیم چینج سازش کو برپا کر کے ملک میں افراتفری پیدا کی. آپ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا. آپ نے اس سے پہلے کیا کیا؟ چلیں ہم ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں. آپ نے ہر وزیر اعظم کو گھر بھیجا. تو ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کچھ غلط کہا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا سپہ سالار آئے کہ جو ملک اور قوم کی حفاظت کرے, سیاست نہ کرے. آپ اپنے حلف کا پاسداری کرتے ہوئے سیاست میں حصہ نہ لیں, لیکن آپ حلف اٹھانے کے بعد کہ میں کسی قسم کی سیاست میں حصہ نہیں لوں گا, یہاں لندن کے وہ ہوٹل جو ہے وہ اس میں آ کر تو آپ ملاقاتیں کرتے ہیں سیاستدانوں سے. بھئی کیا آپ کا مقصد کیا ہے ان ملاقاتوں کا؟ انہی سیاستدانوں سے 2 کامیڈین بھی ملاقات کر کے گئے تھے, ایک انیل بیلا اور ایک وہ دوسرا انجم, کیا نام ہے اس کا. تو آپ نے انہی سے ملاقات کی. آپ کا منصب کیا ہے کہ آپ نے ان سے رات کے اندھیرے میں ملاقات کی اور اس کی کہانی سب تک پہنچ چکی ہے؟ اور ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ محب وطن ہیں. ابھی بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے غدار ہیں, اور آپ نے پاکستان کی محبت کا ٹھیکہ اس طرح سے لے رکھا ہے کہ پاکستان کو برباد کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. اور مریم نواز کی بھی ویڈیو کہتے ہیں ناظرین, تو آپ کو ایک دکھائی دیتے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ کئی ویڈیوز ہم نے دکھائی ہیں ان کی, جس میں وہ کہتی ہیں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, ان کے سامنے نعرے لگائے جا رہے ہیں. یہ سارے لوگ کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں کہ عمران خان نے ان کی, اصل میں عمران خان نے ان کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہے. عمران خان اب مزید ان کی دم پر پاؤں رکھے گا, کیونکہ عمران خان ایک واحد لیڈر ہے. اور اب آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے چھوٹے موٹے بیچاروں کو تو ننگا کر کے مار لیا ہے, لیکن عمران خان کو اگر آپ نے ہاتھ لگایا تو پھر وہ دن آپ کے لیے عبرت کا نشان بن جائے گا. اور پھر آپ کو پوری دنیا میں, آپ میری بات یاد رکھ لیں, لکھ لیں. مجھے معلوم ہے کہ آپ میرے اس ویلاگ کے بعد مجھے دھمکیوں کا, خاموش کالز کا سلسلہ جاری کروا دیں گے. کریں گے کیا؟ ہمارا کام ہے صحافت کرنا, ہمارا کام ہے لوگوں تک سچ پہنچانا, ہمارا کام ہی یہی ہے. آپ کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ صبح اٹھوں گا تو سائلنٹ کالز آئیں گی, لوگ 2-4 لوگوں سے آپ گالیاں پڑھوائیں گے. لیکن مجھے جب آپ 2-4 لوگوں سے گالیاں پڑھواتے ہیں تو 1000 لوگ مجھے دعائیں دینے کے لیے کالز کرتے ہیں. میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں. تو کیونکہ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. اور ہاں, آج آپ نے ایک اور بڑا مار کا سر کر دیا, کارنامہ سر انجام دیا ہے. بول نیوز پر پابندی لگا دی, اس لیے کہ بول جو ہے وہ بننا چاہتا ہے پاکستان کی آواز. بول جو ہے وہ عمران خان کی آواز بننا چاہتا ہے. آپ نے اس پر بھی پابندی لگا دی. اور ایئر وائی, جاتے جاتے اس کا بھی ذکر کر دیں. ایئر وائی کے جو سونے کے سوداگر ہیں, ان کے کچھ 2-4 سونے کی کھیپیں پکڑی گئی ہوں گی, تو ان کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ جعلی خبریں چلا رہے ہیں. نواز شریف اور عمران خان کی ملاقات. بھئی عمران خان اس وقت دنیا کا, پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. اس کو کیا ضرورت ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا 1 کروڑ روپیہ ہو نا تو آپ ضرب 0 کر دیں تو وہ 0 ہو جاتا ہے. اب عمران خان کو کیا ضرورت ہے کہ میاں بیمار شریف جیسے 0 سے ضرب کھائیں, 0 سے ملاقاتیں کریں. میاں بیمار شریف کا سیاسی مستقبل ختم ہو چکا, سازشیں باقی ہیں, سیاست ختم ہو چکی. اب اگر وہ چاہیں کہ ان کو عوام جو ہے اس طرح پذیرائی دیں تو ان کی خام خیالی ہوگی. تو عمران خان کو کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ دوستی بڑھانے کی یا ان کے ساتھ بیک ڈور؟ عمران خان اکیلا ہی پاکستان کو بچانے کے لیے آیا اور اکیلا ہی پاکستان کو بچائے گا. اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان مستحکم اور خوشحال ملک بن کر سامنے آئے گا. پاکستان زندہ باد. 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان, پاکستان کی افواج پائندہ باد.
آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.